अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले कई सालों से बल्कि कई दिहाइयों से एक बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में रमज़ान की शुरुआत हो, मुहर्रम की शुरुआत हो या ईद का चांद हो, एक ही दिन होना चाहिए, अलग अलग दिन नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि कई ऐसे साल गुजरे हैं जिसमें पाकिस्तान में एक से ज़ायद ईद मनाई जाती है। रमज़ान कहीं पर शुरू हो जाता है तो कहीं पर बाद में शुरू होता है। और पाकिस्तान में जो जिम्मेदारी है वो रूहत हिलाल कमेटी की है और उसकी जो जोनल कमिटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो शहादतें लें और इसके बाद अनाउंसमेंट करें कि ईद कल होगी या रमज़ान का आगाज़ जो है वो कल होगा। और इस वक्त भी जो है रूहत हिलाल कमेटी रमज़ान का चांद इस वक्त देखने के लिए मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि पेशावर में ख़ास तौर पे जो कासिम मस्जिद है वहाँ से अक्सर ये ऐलान हुआ है कि हमें शहादतें मिल गई हैं, वो ईद या रमज़ान पहले शुरू कर देते हैं और मुल्क के दूसरे शहरों में ईद और जो रमज़ान है वो अगले दिन जाके शुरू होती है। तो वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने आज इसका एक हल निकाला है, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए बताया कि हमने एक 5 रुकनी कमेटी बना दी है जिसमें स्पार्को, महकमा मौसमियात और साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन शामिल होंगे। और ये कमेटी अगले 10 साल के चांद, ईदैन, मुहर्रम और रमज़ान समेत दीगर अहम कैलेंडर की तारीख का कैलेंडर जारी कर देगी। इससे हर साल पैदा होने वाला तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये माहिरीन की कमेटी होगी जो 10 साल का कमरी कैलेंडर जारी कर देगी और ये तनाज़ा कि पाकिस्तान में हर शहर में या कम से कम 2 ईदें जो मनाई जाती थी, 2 शुरुआत रमज़ान की होती थी, वो तनाज़ा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये तजवीज़ इन्होंने आज पेश की। क्या कह रहे थे इस पर फवाद ज़रा सुनिए। ईद पर, रमज़ान पर, मुहर्रम पर एक कंट्रोवर्सी आती है चांद को लेकर। तो जब जदीद ज़राए मौजूद हैं और हम एक ख़त्मी तारीख़ का तयन कर सकते हैं तो सवाल ये है कि फिर हम ये साइंस की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल क्यों ना करें। रूहत हिलाल ख़ुद भी मैंने देखा है कि वो तो दूरबीनों से देख रहे होते हैं। तो जब दूरबीन से ही देखना है जो पुरानी टेक्नोलॉजी है तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल में क्या हर्ज है। हम ये कैलेंडर बना के काबीना के रूबरू रखेंगे। काबीना की मर्ज़ी है वो इसको पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। बहरहाल हमारा यहाँ पे यही ख्याल है कि अपना हमारा पाकिस्तान का एक कमरी कैलेंडर होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने ये बात की और कुछ देर पहले चेयरमैन रूहत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का इस पर स्टेटमेंट आया है। वो इत्तेफाक नहीं करते फवाद चौधरी साहब की इस बात से। वो कह रहे हैं कि जो मजहबी मामलात हैं उनमें हर किसी को बात नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे थे सुनिए। आज जनाब फवाद हसन चौधरी ने कहा मौसमियात और स्पार्को के माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी, तो शायद उनकी अपनी निज़ाम से लाइल्मी का आलम यह है कि डिप्टी चीफ मैनेजर स्पेस साइंस स्पार्को मरकज़ी रूहत हिलाल कमेटी के मेंबर हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि महकमा मौसमियात में इजलास मुनक़्क़िद होता है और महकमा मौसमियात फ़नी मुआवनत के लिए मौजूद होता है। जो मुतल्लिक़ा वज़ीर हैं दीनी मामलात पर वो बात करें। हर वज़ीर जो दीन की हसासियत को नहीं जानता, नहीं समझता, तो उन्हें दीनी मामलात पर तबसरा करने का फ्री लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का कहना था कि दीनी मामलात पे तबसरा करने का फ्री लाइसेंस नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब का एक और ट्वीट भी आज सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फैसला कि मुल्क कैसे चलाना है मौलाना पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस रूह से पाकिस्तान का क़याम ही अमल में ना आता क्योंकि तमाम बड़े उलमा तो पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे और जिन्ना साहब को काफिर आज़म कहते थे। अगर सफ़र आगे का सफ़र मौलवियों ने नहीं नौजवानों ने करना है और टेक्नोलॉजी ही कौम को आगे लेके जा सकती है। ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, जो कि एक ब्रेक के बाद वापस टेलीविजन पर नजर आ रहे हैं। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुश हैं इन्फॉर्मेशन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में आकर? काफ़ी कुछ है करने को, देखते हैं इंशाल्लाह आगे आपको 1-2 दिन में बताएंगे क्या अब तक किया है, क्या अब तक करने वाले हैं इंशाल्लाह। एक सवाल का जवाब किसी सियासतदान को मिलता नहीं है, वो तलाश करते रहते हैं कि शायद जवाब मिल जाए, मिलता नहीं है। आपको वो जवाब मिला? कौन सा सवाल? क्यों निकाला? मियां साहब को नहीं मिला, आपको मिल गया जवाब इसका? खैर पता ही है लोगों को। नहीं, लेकिन क्योंकि ऐसा लगता था कि आप जब तर्जुमानी कर रहे हैं तो आप वही बात कर रहे हैं जो हू बहू इमरान खान साहब बात करते थे। वही लहजा, वही टोन, वही एग्रेसिवनेस, वही बयानिया जो इमरान खान साहब का था आपका था। तो आपने पूछा इमरान खान साहब से क्यों निकाला? प्राइम मिनिस्टर का जवाबदीद है, जहाँ पे उन्होंने कहा काम करने को वहाँ पे करेंगे।
تو خوش ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آ کر؟ بالکل. آپ کو لگ رہا تھا آپ کی پرفارمنس, کیونکہ ایک انٹرویو میں اسد عمر صاحب نے تو کہا کہ پرفارمنس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, آپ کو ہٹانے کی وجہ آپ کے خیال میں پرفارمنس تھی یا کوئی اور وجہ سامنے آ گئی؟ ابھی اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں کبھی بعد میں. وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی اس موضوع پر؟ نہیں, وزیر اعظم سے بات. صحیح ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آج خوش ہیں. آپ نے آج یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے بعد آپ نے سنا مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی جو روحت ہلال کمیٹی ہے اس میں ماہرین بھی ہیں, میٹ آفس کے لوگ بھی ہیں, اسپارکو کے بھی ہیں, تو آپ لا علم ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ ماہرین آلریڈی کمیٹی میں ہے, تو پھر آپ کا جو یہ ماڈل ہے کیسے مختلف ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں, مفتی نعیم صاحب ہوں, میرا بڑا احترام کا تعلق ہے اور ان سے بہت سارے معاملات پہ میرے اختلاف بھی رہتے ہیں, ان سے بڑی بحث بھی رہتی ہے, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بڑے محترم عالمان دین ہیں اور ان سے ان کا نقطہ نظر ہے. جو فرق ہے یہ اصل میں دیکھیے, یہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو 13th سینچری میں ہی امام حنبل اور امام شافعی جو تھے ان کا پوائنٹ آف ویو مختلف تھا. امام شافعی جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ پیورلی ارتھمیٹک ایک ڈیسیژن ہے, پیورلی سائنٹیفک ڈیسیژن ہے, لیکن جو امام حنبل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, فزیکلی جو ہے وہ دیکھنا شہادت جو ہے فزیکل. اب اگر یہاں پہ جو پرابلم مجھے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے اور اب ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ چاند کس ریجن میں کب, جس کو آپ کہیں کہ تاریخ پیدائش کیا ہے اور وہ آگے کیسے بڑھا ہے اور ایگزیکٹلی پتہ ہے. اب دو طریقے ہیں. اگر آپ یہ مان لیں کہ جو مولانا جو منیب فاروق صاحب فرما رہے ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے وہ قریب نظر آ رہا ہے جو امام حنبل نے کہا ہے کہ فزیکلی دیکھنا ضروری ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دوربین سے کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمیٹی ہے اس میں جو آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس میں جو ہیں آپ کے یہ اسپاکو کے لوگ ہیں یا میٹ آفس کے لوگ ہیں, یہ کیوں ہیں؟ پھر تو نہیں ہونے چاہیے نا. یا تو آپ ایک پرنسپل فالو کریں گے, امام حنبل کا پرنسپل فالو کریں اور آپ کہیں کہ نہیں فزیکلی آپ نے بغیر کسی دوربین کے, بغیر اس کے آپ نے دیکھ لیا, بالکل صحیح ہے. دوسری طرف جو ہماری جو سائنٹسٹ جو ہیں بیٹھے ہیں, جو میری منسٹری میں بیٹھے ہیں, کمیٹی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے, چاہے ہم آنکھ سے دیکھیں یا دوربین کے ذریعے دیکھیں, بٹ ہم نے دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. تو پھر اس پہ اختلاف نہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا دیکھنے کے لیے؟ نہیں, دیکھنے میں بھی پرابلم ہے نا. دیکھیے دیکھنے میں اب ایک دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دوربین لگائی, جو دوربین کم از کم 50, 60, 70 یا شاید 100 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے. ایک طریقہ دیکھنے کا ہے کہ دوربین ہبل ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دوربین ہے, جو کہ اسپارکو نے بھیجی ہوئی ہے, جو سیٹلائٹ میں وہاں پہ لگی ہوئی ہے. پھر سیٹلائٹس ہیں, پھر اور آپ کے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں. صرف سوال میرا جو ہے وہ جو یہ ہے. اور دوسری بات, ایک اور امپورٹنٹ بات جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے, یہ فیصلہ کرنا کہ کون اس کو مانے گا کون نہیں مانے گا, یہ حکومت نہیں کر سکتی ہے. حکومت کو یہ اختیار نہیں حاصل, ہمارے ایون آئین کے تحت یہ اختیار نہیں حاصل کہ میں مجبور کروں کسی کو کہ نہیں وہ آپ اسی دن عید منائیں جس دن ہم کہہ رہے ہیں. یہ صرف 1960 میں ایک واقعہ ہوا تھا, 1964 میں ہوا تھا, جب ایوب خان صاحب نے ایک چاند کا اعلان کیا, پھر رات کو بدل دیا اور کراچی میں 3 عیدیں ہوئی تھیں اس سال, 3 عیدیں ہوئی بالکل. تھیں. احتشام الحق تھانوی صاحب نے اس فیصلے کو نہیں مانا, انہوں نے عید کیا اور پھر 3 علماء کو اریسٹ کیا گیا. وہ غلط تھا. اپنا پوائنٹ آف ویو اگر کچھ رکھتا ہوں, آپ کچھ رکھتے ہیں, مولانا منیب صاحب کچھ رکھتے ہیں, ہم میں سے کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم انفورس کر سکیں. یہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے. ہمارا جو میرا, لیکن ابھی تو یہ آئینی طور پہ ذمہ داری جو ہے یہ تو روحت ہلال کمیٹی کی ہے. وہ کس لیے ہے کہ حکومت اس کی بات مانتی ہے. حکومت میں پریزیڈنٹ نماز عید ان کی بات کے اوپر پڑھتے ہیں, گورنرز ان کی بات کے اوپر پڑھتے ہیں, لیکن اگر پشاور میں ان کی بات کے اوپر نہیں پڑھتا تو وہ جرم نہیں ہے, یا اگر کوئی کراچی میں کوئی اور کرے تو وہ جرم نہیں ہے. کیونکہ مذہب تو ظاہر ہے کہ انڈیویجول معاملہ ہے, ایک ریاست اس کی تو اس طرح سے ایک جو مذہبی رسوم و رواج ہیں وہ انفورس کرنے کا اختیار ریاست کے پاس تو نہیں ہے پاکستان میں. اچھا, اب میں یہ جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ یہ کر رہی ہے کہ جو کہ آپ اب زیادہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, زیادہ بہتر طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ہم حکومت کے سامنے یہ معاملہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ روحت ہلال کمیٹی جو ہے
اس کے پاس تو بڑے محدود ذرائع ہیں اور وہ بڑے محدود طریقے سے جاتے ہیں 70-100 سال پرانی دوربین لگا کے آپ کے سامنے سارے علماء جو ہیں بیٹھتے ہیں وہ بات دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو ڈن اوے ود کریں. اچھا اس کو ختم کر دیں, روح الہلال کمیٹی کو ختم کر دیں, یہ آپ کی تجویز ہے؟ ہماری تجویز ہے اور ہم کیبنٹ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے ایک سائنٹیفکلی پروون فارمولا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے, اور یہ صرف فارمولا پاکستان میں ہی نہیں, ہم ایکچولی دنیا بھر میں پتہ چلتا ہے 100-500 سال چاند کب نکلے گا, کتنا بڑا ہوگا, اس کی عمر کتنی ہوگی جب وہ نظر آئے گا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم نے 10 سال کی مدت رکھی. 10 سال ہم نے اس لیے رکھی کہ 10 سال میں لگ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی اور بہت اوپر چلی جائے گی. سو اگر اس وقت ریویو آپ کرنا چاہیں آپ اس کو ریویو کر لیں, لیکن ہمارا تو فرض یہ ہے, پاکستان کا تو فرض یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ہی نہیں, ہم ناردرن امریکہ کے لیے بھی, جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں, ہم ان کے لیے ایک اسپیسیفک کیلنڈر ہمارے ہاں موجود ہونا چاہیے جو لوگ دیکھیں اور اس کے مطابق آبزرو کریں. دو چیزیں آپ کے فرق ہے. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ علماء حضرات کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سائنسی اعتبار سے ہمیں پتہ چل جائے گا اور حکومت اس کی اناؤنسمنٹ کر دے گی کہ عید کا, ایک یہ. اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہر سال ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے, دوربین لگا کے چاند دیکھا جاتا ہے, تو اس کو آپ ختم کر کے 10 سال ایڈوانس میں آپ دیکھ لیں, بتا دیں کہ یہ کیلنڈر ہوگا, محرم اس دن ہوگا, رمضان اس دن شروع ہوگی, یہ آپ کا فارمولا ہے تاکہ سرٹنٹی آ جائے نا. دیکھیں حکومت کا کام سرٹنٹی کے بغیر نہیں چل سکتا. انڈیویجول دوبارہ جس طرح سے میں نے کہا پشاور میں جو مسجد ہے وہ قاسم وہ اگر وہ ہمیں مانتے ہیں, قاسم علی خان مسجد جو والے جو ہیں وہ مانتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. نہیں مانتے نہیں مانے, ان کی اپنی دیکھیں ایک تو اختلافات قاسم علی خان مسجد کے چاند دیکھنے میں اور روح الہلال کمیٹی میں ہی تھا. اب یہ آپ لے کر آئے ہیں کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے, وہ بھی بتائیں گے, تو اب یہ تو 3 لوگ ہو گئے, تو میرے خیال سے تینوں کا مختلف اس پہ رائے ہوگی. تو اس کو چلانے کے لیے کیا یہ تجویز بہتر ہے کہ آپ یہ جو کمیٹی بنا رہے ہیں یہ بنائے, یہ اپنی ورکنگ کرے, اور ساتھ ساتھ روح الہلال کمیٹی دونوں ایگزسٹ کریں, اور دیکھ لیں 1-2 سال میں کیا نتیجہ آتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریڈکشن کریں گے 2-3 سال میں پتہ چل جائے گا وہ ساری پریڈکشن صحیح ہے, میرے خیال سے وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے اس سے. ہاں وہ ہو سکتا ہے وہ کرے. اور میں نے جس طرح سے آپ کو کہا کہ حکومت کا تو یہ صرف ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس کو, میرا جو صرف پرابلم ہے وہ یہ ہے. دیکھیے جو آپ نے کرنا, آپ پاکستان کو ہم آگے کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں. پاکستان میں ہم ایک سائنٹیفکلی بنیادوں کے اوپر ماڈرن پاکستان چاہتے ہیں یا ہم ایک پرانا کنزرویٹو پاکستان چاہتے ہیں. یہ فیصلہ تو پاکستان کے یہ جو لوگوں نے کم کرنا عمر شادی والا معاملہ تھا اس میں بھی آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ملا نے راج کرنا ہے یا شعور نے, اور آگے اگر بڑھنا ہے تو شعور نے راج کرنا ہے, یہ اپنے ٹویٹ میں آپ نے ذکر کیا تھا. بالکل صحیح بات. اب یہ بھی ایسا معاملہ تھا جو کم عمر میرج والا تھا جس میں آپ کی پارٹی میں ہی اختلاف تھا. علی محمد خان کی ایک اور رائے تھی, آپ کے جو منسٹر ہیں فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئرز ان کی اپنی رائے تھی, شیریں مزاری اور آپ کی ایک اپنی رائے تھی. آپ لوگ روشن خیال لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمین اور ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا رائے رکھتے ہیں. وہ رائے ہے جو آپ کی اور شیریں مزاری کی ہے کم عمر شادی پر یا کسی اور ایشو پر, یا وہ رائے ہے جو علی محمد خان صاحب کی اور دوسروں کی ہے؟ دیکھیے میری ان سے بات نہیں ہوئی اس معاملے کے اوپر, اور دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے تو ظاہر ہے کہ پرانی اور بالکل واضح ہے اس معاملے کے اوپر. میں تو کنسیو 1929 میں 1926 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ قانون سب سے پہلے پیش کیا تھا سب کانٹیننٹ میں, تو قائد اعظم کی مخالفت کس نے کی تھی؟ اس وقت کے مسلمان علماء نے, اس وقت کے ہندو لیجسلیچرز نے, دونوں قائد اعظم کی مخالفت میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے. لیکن قائد اعظم اپنی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے رہے اور انہوں نے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جس پہ پارٹی میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اس لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ پارٹی کا لیڈر کہاں کھڑا ہوا ہے. میاں عاطف کو اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اسد عمر صاحب نے شامل کیا, آپ نے بھرپور دفاع کیا, ان کا نام وہاں سے نکالنا پڑا. ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے کہے بغیر وہ نہیں نکل سکتا تھا, وہ شاید اس موضوع پہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. خادم رضوی صاحب کے جو دھرنے والا معاملہ تھا, آپ نے عمران خان صاحب نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا, بعد میں سارے آپریشنز کا آغاز ہوا. تو اسی لیے میٹر کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس میں. دیکھیے وزیر اعظم صاحب تو ظاہر ہے اسمبلی میں آئیں گے اور اپنی اوپینین دیں گے, کیونکہ اس موضوع کے اوپر ابھی انڈر ایج میرج لاء کے اوپر تفصیلی ان سے کوئی بات نہیں, لہٰذا میں کہہ نہیں سکتا کہ ان کا اس کے اوپر پرسنل کیا اوپینین ہے. بٹ یہ بات میرے لیے تو خیر نہیں ہے, میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی جو باپ ہے جس کی بھی بچیاں ہیں, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے
کہ دیکھیے یہ شاید ایک اپر کلاس کا پرابلم نہیں ہے، وہ کنسیو نہیں کر سکتے کہ اتنی چھوٹی بچے کی کوئی شادی کر دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہو، حکومت ہو، اس کا کام ہے غریب ترین لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو، ہیلپ لیس کے ساتھ کھڑی ہو، اور ان کے ساتھ کھڑی ہو جو عام طور کے اوپر یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے یا جن کی استطاعت نہیں ہے۔ ابھی کل کی یہ ایک واقعہ 10 سال کی سندھ جو میں آپ بچی نے تھی جس کی دیکھا شادی جو ہوئی واقعہ تھی۔ ہوا۔ اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ کلچر کو قانون بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کئی جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھیں کہ یہ کلچر ہے کہ وہ انڈر ایج شادیاں جو ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس طرح اگر انگریز کے دور کے اوپر اگر ستی کی رسم ہندوؤں میں چلتی رہتی تو وہ تو پھر لیگل تھی۔ آپ یہ کرول رسم و رواج جو ہیں ان کو قانون لاتے ہیں اور اس کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں آپ کو ڈیبیٹ اس میں کروانی پڑے گی، جیسے مثال کے طور پہ شادی والا معاملہ ہے، یہ مذہبی ایشو ہے یا ہیومن رائٹس اور سماجی ایشو ہے؟ آپ کو ڈیبیٹ یہ کرانی پڑے گی چاند دیکھنا سائنسی ایشو ہے یا پھر یہ مذہبی ایشو ہے، یہ ڈیبیٹ ہوگی اور اس پہ فیصلہ ہوگا نا پھر۔ جاوید غامدی صاحب کی ایک کلپ جو تھا وہ چل رہا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو گھڑی کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، ہم بار بار باہر جا کے نہیں دیکھتے کہ سورج کہاں پر ہے۔ کرتے ہیں تو آپ گھڑی کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پیورلی سائنٹیفک، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پیورلی سائنٹیفک ہے۔ مجھے صرف جو پرابلم آ رہا ہے نا جو دیکھیں ایک تو ایک بڑی تصویر ہے نا، بڑی واضح بات ہم نے یہ کرنی ہے، ہم پاکستان کس طرح کا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان چاہتے ہیں کہ ایک بیکورڈ ہو یا ہم ایک فارورڈ لوکنگ پاکستان چاہتے ہیں؟ جو ہم جیسے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہم سے اختلاف کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آرتھوڈاکس ریلیجن جو ہے وہ پاکستان اس کے لیے بنا تھا۔ میرے جیسے لوگ اس کو ایگری نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے آگے بڑھنا، بڑھ ہی نہیں سکتے اگر آپ ایک آرتھوڈاکس اس قسم کی تشریح کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ جی فزیکلی نہیں دیکھ سکتے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، بطور ایم این اے بطور منسٹر ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس رائے کو ایک حد تک آگے لے جائیں گے، لیکن جب پارٹی کا لیڈر ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پوری پارٹی اور اس کے سارے سپورٹرز، اس کے سارے ووٹرز ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صرف اس موضوع پہ نہیں، اوور آل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروگریسو معاشرہ کیسے بنانا ہے، اس میں عمران خان کیا کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کتنی پوزیشن لے سکتے ہیں، یہ بڑا میٹر کرے گا۔ جب عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست ایک پروگریسو ریاست ہے، وہاں پر تو اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے، وہاں پر غریب آدمی جو تھا اس کو ایک جو تھا وہ تحفظ حاصل تھا۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو وہ تو ریاست ہے جو قانون کے تابع ریاست ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب؟ سنیے پھر سوال کروں گا۔ سائنس کیسے اسلام کے ساتھ چلتی ہے؟ ہم روحانیات کو ایک سپر سائنس بنائیں گے، ہم روحانیات کو ایک سپر سائنس بنائیں گے۔ جی فواد صاحب، عمران خان وزیر اعظم عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ روحانیت کو ہم سپر سائنس بنائیں گے، یہ کوئی نیا پروگرام ہے اور یہ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت ہوگا؟ علماء حضرات دیکھیں گے، سائنٹسٹ دیکھیں گے، کون دیکھے گا جب عمران خان کہتے ہیں کہ روحانیت کو سپر سائنس بنانا ہے؟ یہ تو وہ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، وہاں پہ یونیورسٹی بن رہی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، حکومت کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، ایک پرائیویٹ وینچر ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم صوفیزم کی تعلیم دیں گے اور ساتھ سائنس کی تعلیم دیں گے، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بات۔ تو مطلب یہ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر پروگرام نہیں ہے، کوئی علماء حضرات کا نہیں، یہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے کہ روحانیت کو یہ سپر سائنس بنائیں گے؟ وہ ان کا اپنا ایک پروگرام ہوگا جس پہ وہ کریں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد ایک اور ایشو ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پنجاب کے چیف منسٹر جا رہے ہیں نہیں جا رہے، اس پر افواہیں گردش کرتی رہی، لیکن کل ایک اہم انٹرویو میں اعجاز چودھری صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ پنجاب میں انٹرویوز ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے چیف منسٹر کی پوزیشن کے لیے۔ پچھلے دنوں جب وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہوا تو یہ افواہیں گرم تھی کہ شاید چیف منسٹر پنجاب کو بھی ریپلیس کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آ کر باقاعدہ دوبارہ ٹی وی پہ یہ کہا، 1 مئی کو انہوں نے یہ کہا کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ شہباز شریف سے بہت بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے، ایک دفعہ پھر ان کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے؟ سنیے۔ ہمیں کہا گیا کہ جناب شہباز شریف سے زیادہ کوئی زبردست چیف منسٹر آیا نہیں، ہر دوسرے دن ہمیں گرایا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ جو ہمارا عثمان بزدار سے بہتر کبھی پنجاب میں چیف منسٹر نہیں آئے گا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ عثمان بزدار سے زیادہ بہتر کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب میں نہیں آئے گا، اور صرف عمران خان صاحب نے خود یہ بات نہیں کہی تھی، عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان کو بھی یہ کہا کہ آپ کھل کر دفاع کریں، کھل کر آپ سپورٹ کریں عثمان بزدار صاحب کی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا شیخ رشید صاحب ہوں، جہانگیر خان ترین صاحب ہوں، چودھری پرویز الہی ہوں، انہوں نے آ کر عثمان بزدار صاحب کے حق میں بات کی اور کہا کہ یہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، ان کے خلاف جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں ان کو ہٹانے کی وہ سب غلط ہے۔
عمران خان عثمان بزدار کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ پارٹی رہنماؤں نے بھی بات کی, اتحادیوں نے بھی کی. عمران خان صاحب نے خود ان کو اعتماد کا ووٹ دیا. جس دوران یہ بات ہو رہی تھی اس وقت افواہیں گرم تھی کہ پنجاب میں انٹرویوز ہو رہے ہیں کچھ ایم پی ایس کے جو کہ ریپلیس کر سکتے ہیں چیف منسٹر عثمان بزدار کو. اس خبر کو پہلے ریجیکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن کل سما پر انٹرویو دیا ہے اعجاز چودھری صاحب نے, نمائندہ خصوصی سما نعیم اشرف بٹ کو, جس انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ چند ایم پی ایس کے انٹرویو ہوئے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب نے یہ انٹرویو کیے ہیں, ان انٹرویو میں کیا سوالات ہوئے اس کا بھی ذکر کیا, اس کا بھی اعتراف کیا. اعجاز چودھری صاحب نے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں, اعجاز چودھری صاحب نے جو افواہیں تھیں ان کی تصدیق کر دی ہے کہ انٹرویوز ہوئے ہیں, ان کے مشاغل کے بارے میں, ان کی اور جو مصروفیات ہیں اس حوالے سے انٹرویو ہوئے ہیں. اور یہ سوال ان سے باقاعدہ نعیم اشرف بٹ نے کیا تھا کہ چیف منسٹر کے حوالے سے جو انٹرویوز ہوئے ہیں, تو ایک طرف عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں, پارٹی کے لوگوں کو اور اتحادیوں کو کہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کریں کھل کر چیف منسٹر عثمان بزدار کی, لیکن دوسری طرف یہ انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف منسٹر کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل. ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک طرف تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کے بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے, تو دوسری طرف انٹرویوز کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جہانگیر خان ترین صاحب نے انٹرویوز کیے ہیں ایم پی ایس کے, کیا ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ شہزاد. دیکھیے, جس دن سے عثمان بزدار صاحب آفس میں آئے ہیں, پہلے دن سے ایسی کانسپریسی تھیریز بن رہی ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو 23 سال سے اس پارٹی کو جو لے کے آئے, یہاں تک پہنچے, سنگل ہینڈڈلی انہوں نے اپنی یہ تحریک پہلے چلائی, اس کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے ان کے ساتھ, اور فائنلی ہم گورنمنٹ میں آئے. تو عمران خان صاحب کیونکہ مشہور ہیں کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں, عمران خان کبھی بھی ٹریڈیشنل طریقے سے چیزیں نہیں سوچتے, وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ کے. اس کی بہت بڑی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہاں پہ. میں ایک اکیڈیمک تھا امریکہ میں, مجھے وہ یہاں پہ لائے, یہاں پہ بٹھایا پنجاب میں, انہوں نے کہا کمیونیکیشن آپ دیکھیں گے. اسی طریقے سے سردار عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی ریموٹ ایریا سے, جو وہ خود بھی کہتے ہیں سردار صاحب کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ چیف منسٹر بنیں گے, اور عمران خان صاحب نے ان کو بنایا. تو کیونکہ خان صاحب کی یہ ان کی اپروچ ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں, انہیں انضمام الحق ہوں یا عثمان بزدار صاحب ہوں یا اور بہت سارے لوگ ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ تو ہم نے دیکھ لیا, وہ تو آپ ٹھیک آف دا باکس چوائس تھی جس پہ کافی سوالات بھی اٹھے اور افواہیں گردش کرتی رہی کہ اب جائیں گے کل جائیں گے, لیکن اب مسئلہ یہ کہ آپ کی پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ انٹرویوز ہوئے ہیں, ترین صاحب نے کچھ ایم پی ایس کے انٹرویو کیے ہیں فار دا پوزیشن آف چیف منسٹر. یہ بات ہے جی شہزاد, آپ بالکل اس انٹرویو کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو بالکل ایک اس میں سے تاثر یہ آ سکتا ہے, لیکن کیونکہ میری چودھری صاحب سے بات بھی ہوئی ہے اور اس انٹرویو کو بھی میں نے دیکھا, تو وہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ انٹرویو لیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی اور ان کے تو یہ تو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں شفل ہو رہی ہے. جب آپ ایم پی ایس سے ملتے ہیں تو پاسبل ہے کہ ہم نئے منسٹرز لا رہے ہیں, اور وہ سردار صاحب جو ہیں, سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ جو ہیں, ان کی مشاورت کے ساتھ وہ ہونے جا رہی ہے. شہباز گل صاحب, یہاں تو سوال اسپیسیفکلی ہوا تھا کہ چیف منسٹر کی پوزیشن کے لیے جو انٹرویوز ہوئے ہیں, جس پہ انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا بالکل ہوئے ہیں. جب یہ کہا گیا ان سے کہ 30 سے 35 لوگوں کے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا کہ کچھ لوگوں نے مجھے بتائے ہیں کہ کیا کیا سوال ان سے پوچھے گئے ہیں. نہیں دیکھیے, اس میں آپ کو بڑا تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ 30 سے 35 لوگوں کے پہلے تو کبھی چیف منسٹر کے پورٹ فولیو کے لیے آپ کو پتا انٹرویوز ہو نہیں سکتے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ بہت ماشاءاللہ سینئر آپ جرنلسٹ ہیں, بڑی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں, تو دیکھو 5 6 7 لوگوں کا پول ہوگا جس میں سے آپ سلیکٹ کریں گے, اتنا تو آپ بھی میرا خیال سمجھتے ہیں. تو یہ ایکچولی اگر انہوں نے لوگوں سے بات چیت کوئی کی ہے تو وہ اس تناظر میں ہوئی ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم نے اگر لوگوں کو ڈفرینٹ منسٹریز میں, یا ضروری نہیں منسٹر بنانا, آپ نے کمیٹیز بنانی ہوتی ہیں, آپ نے گورننس میں اور بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں, چیئرمین شپس ہوتی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں کہ وہاں پہ جو لوگوں کو پلیس کرنا ہے, تو اس کے لیے شاید وہ سوال جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گیا یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کا جواب انٹرپریٹ ہو گیا. لیکن چیف منسٹر صاحب کو تو ابھی میں آپ کو بتاؤں شہباز گل صاحب, کیونکہ میں نے نعیم اشرف بٹ صاحب سے بات بھی کی ہے جنہوں نے یہ انٹرویو کیا, اور انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے بعد رات دیر تک میری جب بات ہوئی تو اعجاز چودھری صاحب اپنی خبر پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا پریشر ہے, پارٹی سے بات ہوئی, وہ اپنی خبر پہ کھڑے رہے ہیں, خبر پہ وہ قائم ہے. آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ میں تو کسی اور پیرائی میں بات کر رہا تھا, کسی اور کانٹیکس میں بات کر رہا تھا, یہ تو بڑا عجیب سا ہے.
نہیں دیکھیے، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہیں، میں ہرگز ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا. وہ ایک جرنلسٹ ہیں، یہ ان کی جاب ہے. انہوں نے ایک سوال پوچھا اور ان کو آگے سے جواب ملا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جواب ہے اس کو تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے، اور وہ لیے جانے کی وجہ بھی مجھے سمجھ آتی ہے کیونکہ پہلے دن سے کانسپریسی ہے. پہلے دن سے یہ کہ انہوں نے ہٹ جانا ہے، ہٹا دیا جانا ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف 2 دن پہلے یوم تاسیس پہ وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ پارٹی کا فنکشن تھا، وہاں پہ عمران خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پارٹی چیئرمین کو اور پرائم منسٹر کو، کہ عثمان بزدار صاحب کا ذکر کرتے. یہ بڑا اہم نکتہ ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بڑا اہم نکتہ ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ افواہیں آئی تھی، ایک سوال میرا سن لیجئے کہ فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے ڈائریکشنز پہ فواد چودھری جو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے کیا، باقاعدہ کہا کوئی ری شفل نہیں ہو رہا ہے جس میں اسد عمر کو ہٹایا جائے گا. تو انفارمیشن منسٹر آ کے یہ بات کر رہے تھے، لیکن 3 دن بعد ہم نے دیکھا کہ ری شفلنگ میں اسد عمر صاحب کو بھی ہٹایا گیا. تو یہ جو آؤٹ آف باکس آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فیصلے کرتے ہیں، شاید یہ بھی اس کی ایک اسٹریٹجی ہو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا، کسی بندے کو کہیں پہ لگانا اور وہاں سے ہٹانا، عمران خان صاحب کا پریروگیٹو ہے. وہ پارٹی چیئرمین بھی ہیں، انہی کے منشور پہ ووٹ پڑا ہے، وہ پرائم منسٹر بھی ہیں. یہ اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہوگی. وہ مجھے ہٹائیں، کسی کو بھی ہٹائیں، وہ جس کو دل کرتا ہے وہاں پہ لگائیں، یہ ان کا استحقاق ہے. تو پہلے تو یہ سوال کو ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے. اس سے ہٹ کے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ فواد چودھری صاحب سٹیٹمنٹ دیں یا وہ فردوس صاحبہ دیں یا میں دوں یا کوئی اور دے، اس کا وزن اور ہے. اور جب پرائم منسٹر خود سے کہتے ہیں تو اس کا وزن اور ہے. تو پرائم منسٹر نے صرف 2 دن پہلے انہیں اسٹرانگ ورڈز میں انڈورس کیا. اور شہباز خان صاحب، آپ کی نالج میں ہے کہ ترین صاحب نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے، اس بات کی آپ تصدیق کریں کہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ انٹرویوز چیف منسٹر کی پوزیشن کے لیے نہیں تھے، یہ تصدیق کر رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، ملاقات تو ڈیفرنٹ سیاسی مبصرین میں، سیاسی لیڈرز میں، سیاسی لوگوں میں ہر روز ہوتی ہیں. ملاقات ہونے پہ تو کوئی قطع نہیں ہے. میری آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی اور شام میں آپ کو سٹوری بریک کر دیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی وہ سٹوری میں نے آپ کو دی ہے. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ملاقات ہونا اور اس تناظر میں اس کے بعد کوئی سٹوری ڈیولپ ہونا، یہ اخبار نویس ہو یا پولیٹیشن. بہرحال یہاں پہ کسی صحافی نے کوئی سٹوری کریٹ نہیں کی ہے. باقاعدہ آپ جواب سن لیجئے. نہ انہوں نے کسی پوائنٹ پہ تردید کی. اعجاز چودھری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 3 جو لوگ اس وقت فیصلے کر رہے ہیں ان میں شامل ہوں، اور وہ تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی. ٹھیک ہے، میں تو آپ کی بات کو غلط کہہ ہی نہیں رہا. میں تو اس کی آپ کو ایک لاجیکل اس کی ریزننگ دے رہا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب نے انڈورس کیا. اور دوسرا، ابھی سے صرف 4 دن پہلے نیشنل اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی تمام ایم این ایز کے ساتھ ملاقات ہوئی جو پنجاب سے ہیں. تمام ایم این ایز نے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تردید کر رہے تھے اس بات کی کہ کسی قسم کے انٹرویوز چیف منسٹر کی پوزیشن کے لیے نہیں ہوئے. جبکہ اعجاز چودھری صاحب نے جو سمر ٹی وی کو کل انٹرویو دیا ہے اس میں وہ کہہ رہے تھے، وہ اعتراف کر رہے تھے کہ انٹرویوز ہوئے ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب نے کیے ہیں اور چیف منسٹر کی پوزیشن کے لیے کیے ہیں. سندھ میں HIV وائرس کا لاوا پک رہا ہے. سندھ بھر میں HIV وائرس کے نئے کیسز حیران کن تعداد میں سامنے آ رہے ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ ان متاثرہ افراد میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور ان بچوں کی عمریں 4 ماہ سے 11 سال تک کی ہیں. اب تک میرپور خاص میں 270، لاڑکانہ میں 128، شکارپور میں 4 اور مارچ تک 140 کیسز حیدرآباد میں رپورٹ کیے گئے ہیں. HIV کے جتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح سامنے آ رہے ہیں، اس سے تشویش کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے اور سندھ کے صحت کے نظام پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں. HIV جسم کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیتا ہے اور در حقیقت ایڈز HIV وائرس کی آخری سٹیج کو کہا جاتا ہے، اور اگر HIV کا علاج نہ کرایا جائے تو دفاعی نظام تباہ ہو کر ایڈز کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ مرض لا علاج ہے، مگر بر وقت علاج سے اس بیماری کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے. نیشنل ہیلتھ سروسز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں HIV پازیٹیو سے متاثرہ افراد کی تعداد 1.5 لاکھ ہے، جن میں سے 14,000 کے قریب افراد سندھ میں HIV پازیٹیو ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں HIV پازیٹیو سے متاثرہ افراد کی تعداد ہر سال 20,000 کا اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے مہینے پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ کی تحصیل رٹو ڈیرو میں 13 بچوں کے HIV پازیٹیو ہونے کا انکشاف ہوا، جن کی عمریں 4 ماہ سے 8 سال کے درمیان تھی. اس انکشاف کے بعد ضلع بھر میں بڑے پیمانے پر شہریوں میں مرض کی تشخیص کے لیے خون کی اسکریننگ شروع کر دی گئی اور اب تک لاڑکانہ میں 128 HIV پازیٹیو کیسز سامنے آ چکے ہیں. ضلع میں جب شہریوں کی اسکریننگ کا مرحلہ شروع کیا گیا تو لاڑکانہ کا ہی ایک ڈاکٹر HIV مرض میں مبتلا نکلا اور اس ڈاکٹر کو غیر محفوظ سرنج اور آلات استعمال کر کے لوگوں کو اس بیماری میں مبتلا کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. سندھ بھر میں ایک دم اتنے HIV کیسز کا سامنے آنا سندھ حکومت کی صحت کی سہولیات اور صوبے کے ایڈز کنٹرول پروگرام پر سوال اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ وائرس وبا نہیں ہے جو ایک دم لوگوں میں پھیل جائے.
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सिकंदर मेमन, जो सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिकंदर मेमन साहब, आपने हमें वक्त दिया। जरा बताइएगा ये हुआ क्या है? सडनली सिंध के अजला में हम देख रहे हैं कि एक आउटब्रेक है HIV पॉजिटिव का, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ये हुआ क्या है? वजूहात क्या है इनकी? वजूहात तो मालूम कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ इस तरह है कि रत्तोदेरो के इलाके में किसी लोकल डॉक्टर ने, जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उसने कुछ लोगों के टेस्ट करवाए जो पॉजिटिव आए, और फिर हमें रिपोर्ट भी किया, और बल्कि वो मीडिया में रिपोर्ट ज़्यादा किया और उसकी लिस्ट बना के डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद हमें पता चला तो हमने उससे भी कांटेक्ट किया कि आप एक टेस्ट पे पॉजिटिव जो लोग आते हैं उनको प्लीज़ डिक्लेयर ना किया करें, ये कानूनी जुर्म भी है। तो कोई भी आदमी कोई HIV पॉजिटिव हो तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए एज पर लॉ। नंबर दो, जो आम किट्स होते हैं लेबोरेटरीज, वो एक किट पे अगर पॉजिटिव आता है तो उसको डिक्लेयर ना करें पॉजिटिव, बल्कि उसको सस्पेक्टेड पॉजिटिव कहें। फिर हमने क्या किया कि हमने कराची से मूव करके रत्तोदेरो आए, उन बच्चों को ट्रेस करके हमने टेस्ट किया, जिसमें भी 5 बच्चे पॉजिटिव आए। उसके बाद हमने जो है ना मिनिस्टर साहिबा और सेक्रेटरी हेल्थ के कहने पे कैंप कायम किए ताकि इलाके में और लोगों के हम टेस्ट करें, जिसके बाद रोजाना की बुनियाद पे ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं जो आपके सामने। हाँ, लेकिन इसकी वजह आपके ख्याल में वो एक डॉक्टर हैं जिन्होंने इस्तेमाल शुदा आलात और सिरिंज इस्तेमाल की है, या कोई और वजह है? क्योंकि लाड़काना में बताया जा रहा है कि 270 से ज़्यादा केसेस हैं, हैदराबाद में केसेस रिपोर्ट में 140, शिकारपुर में हुए हैं, तो ये सब एक डॉक्टर की वजह से तो नहीं हो सकता, मामला तो कुछ और है यहाँ पर। जी गुजारिश है कि पहले से 10,500 लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं। वो हैदराबाद से, सांगड़ से जो आपके पास रिपोर्टें या आपकी मीडिया में आ रही हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड केस हैं। अलबत्ता 1-2 केस तो मिलते ही रहते हैं, तभी तो 10,500 जमा हुए हैं, और सबके सब इलाज पे हैं, और सबको फ्री में इलाज मिल रहा है, हम दे रहे हैं। अगर कोई मिस हो जाता है तो हम ट्रेस करके उसको देते हैं, इलाज फ्री में है, टेस्ट फ्री में है। अलबत्ता ये लाड़काना वाली बात जो है ये ज़रूर नहीं है हमारे लिए भी, और हमने इस पे 1 मिनट ज़ाया किए बगैर, जो हमारी क़यादत है, डॉक्टर सिकंदर साहब, आप कह रहे हैं कि लाड़काना में जो केसेस सामने आ रहे हैं वो नए केसेस हैं, हैदराबाद और मीरपुर खास के जो केसेस हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं केसेस, वो नए केसेस नहीं हैं? मेजॉरिटी में रजिस्टर्ड है, इक्का दुक्का कोई आ रहा होगा सामने एज सच। जैसे 215 केस बता रहे थे कि फलां जगह का है, फलां जगह का है, ये हमारे पास 10,500 जो केसेस रजिस्टर्ड हैं सिंध के, वो तमाम इन अजला के हैं और ऑलरेडी दे आर ऑन ट्रीटमेंट। रही बात ये यहाँ के जो पेशेंट आ रहे हैं सामने, हमने स्क्रीनिंग की है तो उसमें ज़रूर नए केसेस भी आए हैं, और उसको हमने नज़रअंदाज नहीं किया, इसको हमने सीरियस लिया है। न सिर्फ हमने प्रोजेक्ट ने, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी मिनिस्टर साहबा ने। नहीं समझते ये सिंध एड्स कंट्रोल जो प्रोग्राम है उसका फेलियर है कि इतनी बड़ी तादाद में एड्स के मरीज, HIV पॉजिटिव के मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है? हाँ, अगर मुझे एक मौका दे तो मैं आपको बात समझाऊं। जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, चाहे नेशनल हो या प्रोविंशियल हो, उसका एक डिज़ाइन PC1 है कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उस पे डिज़ाइन किया हुआ है। हाई रिस्क पॉपुलेशन में इंजेक्शन ड्रग यूज़र और सेक्स वर्कर्स जो होते हैं वो आते हैं, मेल सेक्स वर्कर हैं, फीमेल सेक्स वर्कर हैं, ट्रांसजेंडर हैं और इंजेक्शन ड्रग यूज़र, ये हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशन है। अलबत्ता जो इंटरवेंशन जनरल पॉपुलेशन के है वो सिर्फ अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस हमने खूब की है, लेकिन ये कुछ अजीब है कि वाकई केसेस की तादाद कुछ बढ़ गई है जनरल पॉपुलेशन में। तो इसके लिए अब आपका प्रोग्राम और सिंध हुकूमत जो है क्या कर रही है इसकी रोकथाम के लिए? स्क्रीनिंग के बाद क्या होगा फिर? सिंध हुकूमत ने जितने क्लिनिशियंस हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितनी डोनर एजेंसीज HIV पे काम करती हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, WHO है, यूनिसेफ है, ग्लोबल फंड है, तमाम एक्सपर्ट्स जो आगा खान के डॉक्टर्स क्लिनिशियन हैं, इंडस हॉस्पिटल के क्लिनिशियंस हैं, सिविल हॉस्पिटल कराची के क्लिनिशियंस है, तब को ऑन बोर्ड लिया है। आज वो सब लाड़काना में स्टेशन है और तमाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। डॉक्टर सिकंदर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।